अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप मानते हैं ना कि जो ये परों वाले होते हैं ना, इनके बड़े मज़े होते हैं। जब चाहा जहाँ चाहा उड़ते फिरे पहुँच गए। अच्छा, तो देखते हैं ये जो आज की कहानी है मेरी, इसका भी नाम है परों वाला, द विंग्ड वन। ये उर्दू अंग्रेज़ी में दोनों ज़ुबानों में है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बाइलिंगुअल किताब है जो मैंने लिखी है और इसकी तस्वीरें भी बनाई है। अच्छा, तो जब दादी जाने लगी तो अस्मा उनसे लिपट गई। दादी ना जाए ना, जब आप यहाँ होती हैं तो मुझे हर रोज़ मतलब हर रात आपसे कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। दादी ने कहा, मुझे जाना होगा मेरी जान, मगर देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक कीमती तोहफ़ा है, अपना हाथ खोलो। दादी ने अस्मा से कहा, जिसने अपनी हथेली जो है उनके आगे कर दी। दादी ने उस पर एक छोटी सी चीज़ रख दी। ये क्या है? अस्मा ने ताज्जुब से पूछा। ये परों वाला है, इसका ख्याल रखना। क्या ये कोई कीड़ा है? अस्मा ने किसी खौफ के बगैर पूछा। उसे इस बात की कोई परवाह न थी कि इसकी हथेली पर क्या रखा था, क्योंकि उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये रही अस्मा और ये उसकी दादी, ठीक है। अच्छा, हाँ, और ये परों वाला, देखते हैं क्या है भाई ये। सुबह उठकर अस्मा सबसे पहले अपने तोहफे को देखने गई। अरे नहीं, वो तो वहाँ नहीं था, वो गायब हो चुका था। क्या वो उड़ गया था? अस्मा को याद आया कि रात बहुत अंधेरी थी और हवा बेहद तेज़। वो दादी को याद करके रो भी रही थी और फिर वो सो गई। आखिर कहाँ चला गया? अस्मा ने अपनी दराज में उसे तलाश किया। उसने हर चीज़ फर्श पर बिखेर कर अपने ख़जाने में इस परों वाले बीज को ढूंढा, मगर अफसोस वो ना मिला। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो ढेर अस्मा ने लगाया है ना अपने कमरे में, ये देखिए। बच्चों, आपके पास भी ये इस किस्म की सब चीज़ें आप भी जमा करते होंगे, आपकी दराज में भी ज़रूर होगा ये सब कुछ, है ना। अचानक हवा का एक तेज़ झोंका आया और उसे कमरे की खुली खिड़की से बाहर ले गया। अस्मा चीखी, चिल्लाई, लातें चलाई, लेकिन हवा ने उसे ना छोड़ा। ऐसा लगता था जैसे घंटों वो शहर के ऊपर उड़ती फिर रही थी। आखिरकार ये जो तेज़ हवा थी उसने उसे बड़े एहतियात से एक आम के बाग में उतारा। पहले तो आप देखिए, जब वो शहर के ऊपर, ये रही देखिए, वो फिर मतलब वो उड़ रही है ना, बादलों में नज़र आया आपको। अच्छा, और फिर कहाँ उतारा उसको? एक आम के बाग में, ऑर्चर्ड में। ये देखिए, ये बड़ा सारा आम का बाग था। वो चंद ही मिनट गुजरे थे कि अस्मा को भूख लगने लगी। उसने नज़र उठाई तो देखा कि एक बड़ा सा दरख्त है और पक्के पक्के आमों से लदा हुआ। उसने सबसे निचली शाख से एक मज़ेदार आम तोड़ा और उसे खाने लगी। आम की बड़ी सी गुठली बाहर निकली तो अस्मा ने उसे अपने हाथों में पकड़कर उसका अच्छी तरह जायज़ा लिया और दादी के दिए हुए परों वाले छोटे से बीज से उसका मुवाजना भी किया, क्योंकि वो जो दादी ने बीज दिया था वो तो बहुत छोटा सा था और आम की गुठली तो आपको मालूम है कि बड़ी होती है ना, वो आम का बीज है। अच्छा, ऐन उसी वक्त हवा वापस वहाँ पहुँच गई और एक बार फिर वो बग़ैर किसी वार्निंग, किसी तंबी के अस्मा को उड़ा कर ले गई। अस्मा चीखती रही कि उसे और भूख लगी है और वो एक
اور آم کھا سکتی تھی، مگر ہوا کے شور میں اس کی آواز دب گئی۔ ہوا نے پھر اسے کہاں لا کر چھوڑا؟ ایک امرود کے باغ میں، وہاں جا کر اتارا۔ یہ دیکھیں امرود نظر آئے آپ کو، اور یہ اسما ٹھیک ہے دیکھ رہی ہے، امرود بھی اس کو بہت پسند تھے۔ اچھا تو جلد ہی وہ ایک پکا ہوا امرود کھانے لگی، مگر اس کے چھوٹے چھوٹے جو سخت بیج ہوتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ اتنے مطلب وہ کھانے کے قابل تو نہیں ہوتے، تو اسما نے بھی ان کو پھینک دیا، تھوک دیا۔ اچھا یہ بیج بھی میرے پروں والے بیج جیسے نہیں ہیں۔ اسما نے اداسی سے اپنے کھوئے ہوئے تحفے کے بارے میں سوچا، اس کو یاد کیا۔ جب دادی کو معلوم ہوگا کہ میں نے اسے کھو دیا ہے تو وہ کتنی دکھی ہوں گی۔ اسما نے اداسی سے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہا۔ جب اس نے چند اور امرود کھا لیے اور اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ وہاں سے چل پڑی۔ ٹھیک ہے، وہ چلتی گئی یہاں تک کہ پھلوں کے باغات بہت پیچھے رہ گئے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد اس نے اپنے آپ کو سمندر کے ساحل پر پایا۔ وہ رہا پانی کی ایک جو سفید مطلب وہ تھی نا، موج تھی، اور اس کے اوپر جو جھاگ تھا، اس کے اوپر اس نے اپنے پروں والے بیج کو دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس سے کہہ رہا ہو، آؤ مجھے لے لو۔ اسما نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ مچھلی کی طرح تیر رہی تھی اور اس موج تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی جس پر اس کا وہ انمول بیج سوار تھا۔ ارے نہیں، اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچ پاتی، پروں والا بیج ایک دم غائب ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ پانی، سمندر، اور اس پر اسے نظر آ رہا تھا، لیکن پھر وہ غائب ہو گیا۔ کیا وہ اڑ گیا یا اس نے سمندر میں غوطہ لگا دیا؟ اسما نے پہلے اسے سمندر کی تہ میں ڈھونڈنا چاہا۔ اس نے بھی سمندر کی تہ میں غوطہ لگا دیا، مگر وہاں تو اس قدر اور چیزیں تھیں کہ اسے اپنا چھوٹا سا بیج نہیں مل سکا۔ مایوس اور افسردہ ہو کر اسما نے آخرکار ہار مان لی، اس لیے کہ دیکھیں نا کتنی ساری اور چیزیں ہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سمندر میں بھی ایک پوری دنیا آباد ہے نا، مچھلیاں اور گھونگے اور قسم قسم کی مچھلیاں اور آکٹوپس اور کیکڑے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے وہاں پر۔ اچھا تو اسما نے ہار مان لی اور پانی سے باہر نکل آئی۔ پہلے کی طرح اس بار بھی تیز ہوا اس کے آس پاس منڈلا رہی تھی، جیسے آج میرے آس پاس بھی ہوا منڈلا رہی ہے یہاں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی، ہوا اس کو اپنے اوپر بٹھا کر لے اڑی۔ اس بار شہر کی جگہ اس کے نیچے ہر طرف بڑا سا سمندر پھیلا ہوا تھا۔ وہ ہوا کے ساتھ بے حد تیز رفتاری سے اڑ رہی تھی، اتنی تیز رفتاری سے کہ اس کو چکر آنے لگے۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک اجنبی سی زمین پر چل رہی ہے۔ جب وہ چند ایک مرتبہ لڑکھڑا گئی اور گر پڑی تو اس کو احساس ہوا کہ اسے وہاں بہت سنبھل کر چلنا ہوگا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ خرگوش کی طرح اگر وہ اچھل کر چلے گی تو وہ گرے گی نہیں۔ کیا میں دنیا میں نہیں ہوں؟ اس عجیب و غریب جگہ کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک سوال آیا۔ ہاں واقعی اسما اپنی دنیا میں نہیں، بلکہ آپ کو معلوم ہے دنیا کے قریب ترین پڑوسی وہاں پہنچ چکی تھی۔ چاند پر، وہ چاند پر تھی۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اسما چاند پر تھی، ہاں ہے نا۔ وہ بہت اداس تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ رونے لگی۔ جیسے ہی اس کے گالوں پر آنسو بہنے لگے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ سورج نکل چکا تھا اور کھڑکی سے ہلکی ہلکی ہوا اندر آ رہی تھی۔
اس نے اپنی دراز کو دیکھا جس کو اس نے الٹا پلٹا کر کے کمرے میں ساری چیزیں بکھیر دی تھی، مگر دراز تو بغیر چھوئے بالکل جوں کی توں دکھائی دی۔ اسما اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ پھر اس نے آم کی بڑی سی گھٹلی اور امرود کے چھوٹے چھوٹے بیجوں کے بارے میں سوچا۔ اس نے سمندر میں اپنی تیراکی اور چاند پر اپنی اڑان کے بارے میں سوچا۔ اس نے بستر سے اتر کر جلدی سے اپنی دراز کھولی اور اس میں آپ کو معلوم ہے نا ساری خاص چیزیں تھیں اس دراز میں، قیمتی چیزیں، مثلاً سیپیاں تھیں، مور کے پر تھے، اپنی بنائی ہوئی ڈرائنگز تھی، تصویریں تھیں، بالوں کے ربن تھے، گڑیا، گاڑیاں چھوٹی چھوٹی وغیرہ۔ اسے اپنے پروں والا بیج اسی چھوٹی سی ڈبیا میں مل گیا جہاں اس نے اسے رکھا تھا۔ مل گیا، مجھے مل گیا، اسما یہ کہتے ہوئے اپنے ابو اور امی کی طرف دوڑی۔ بعد میں تینوں نے مل کر باغ میں ایک گڑھا کھودا اور اسے مٹی اور کھاد سے بھر دیا، پھر اسما کے قیمتی تحفے کو اس میں گاڑ دیا۔ سہانجنا، ابو امی نے کام ختم ہونے پر نعرہ لگایا۔ سہانجنا وہ کیا ہے؟ اسما نے تعجب سے اپنے بیج کو پانی لگاتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں اتنا شاندار تحفہ ملا ہے اسما، امی بولی۔ سہانجنا کے درخت کے اس قدر فائدے ہیں کہ اسے معجزوں کا درخت کہا جاتا ہے۔ یوں مانا جاتا ہے دنیا بھر میں اس کا ہر حصہ کھانے یا دوائیاں بنانے کے کام آتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور آپ کو معلوم ہے بچوں انگریزی میں اسے کہتے ہیں مورنگا۔ یہ ہے مورنگا ٹری اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے مختلف حصے ہیں، بیج ہے اور یہ جو پھلیاں ہیں ڈرم سٹکس کی طرح بالکل۔ تو اچھا تو اس کی جو یہ چھڑیاں جیسی وہ ہے نا پھلیاں، تو اسما نے کہا، اس نے پوچھا ساری تفصیلات اپنے امی ابو سے اس کے بارے میں، اور پھر اس کو پتہ چلا کہ وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ بیج یہ جو درخت ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، اور اس لیے اسما کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ ہر جگہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے بیج جو ہے وہ پروں والے ہیں اور وہ دور دور تک اڑتے ہیں۔ اسما نے ایسے یقین سے کہا جیسے وہ واقعی سہانجنا کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو۔ بالکل ٹھیک، ابو نے کہا، یہ ایک تیزی سے اگنے والا درخت ہے اور تمہیں یقیناً اس کی پکی ہوئی پھلیاں جو ہے نا وہ بھی بہت مزیدار لگیں گی۔ کیا میں ان سے ڈھول بجا سکتی ہوں؟ اسما نے پوچھا تو اس کے ابو امی ہنسنے لگے۔ چند روز بعد جب زمین سے پودا باہر نکلا تو اسما کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس کا بہت وہ خیال رکھتی تھی، اسے اپنے پودے کو درخت بنتے ہوئے دیکھنے کا اور پھر اس کی مزیدار پھلیاں کھانے کا شدت سے انتظار تھا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے۔ ٹھیک ہے بچوں، اچھی لگی کہانی؟ چلیے کل ملتے ہیں، خدا حافظ۔